अच्छा जी, तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है एवोल्यूशन ऑफ मोरालिटी, कि मोरालिटी कैसे इवॉल्व होती है और मोरालिटी की बेसिस क्या है। ठीक है, तो मोरालिटी की बेसिस बहुत से लोग ये समझते हैं कि मोरालिटी खुदा देता है। ठीक है, और मोरालिटी जो है वो खुदा की तरफ से आती है और खुदा के बगैर इंसान मॉरल नहीं हो सकता, यानी इंसान को अच्छाई और बुराई की पहचान खुदा के बगैर नहीं हो सकती। और इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है कि हमारा जो बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है कि जब आदम और हवा बागे अदन में या जन्नत में थे, तो उस टाइम क्या था कि वो दोनों को अच्छाई और बुराई की पहचान नहीं थी। फिर खुदा ने बाग के दरमियान में एक दरख्त लगाया हुआ था, दो दरख्त थे। एक जिंदगी का दरख्त था कि अगर उसका फल कोई भी खा ले तो वो हमेशा तक जिंदा रहेगा, और दूसरा दरख्त था अच्छाई और बुराई का दरख्त, कि अगर उसका फल कोई भी खा ले तो उसे अच्छाई और बुराई के बारे में पता चल जाएगा। उससे पहले आदम और हव्वा जो थे वो दोनों बच्चों की तरह थे, वो नंगे रहते थे, उनको कोई पता नहीं था। ठीक है, मगर जब फिर उन्होंने फल खा लिया तो फिर उनको पता चल गया कि उनका वो नंगे हैं। फिर उन्होंने अपने आप को पत्तों से छुपाया और पता नहीं क्या क्या किया, और आखिर में खुदा को पता चला कि उन्होंने फल खा लिया, फिर खुदा ने उन्हें बाग से निकाल दिया। ठीक है, तो जी तब उन्हें अच्छाई और बुराई की पहचान हुई। अब मोरालिटी जो है वो इंसान में एग्जिस्ट करती है। उसमें क्या हो सकता है मोरालिटी में? ये एक बड़ी स्टैंडर्ड सी डेफिनेशन है जो कि मैंने इंटरनेट से ली है मोरालिटी की। वो है कि सबसे पहली बात यह है कि मोरालिटी आपको ये बताती है कि गलत और सही क्या है, अच्छा और बुरा क्या है, इंसाफ क्या है और ना इंसाफी क्या है। ठीक है, ये चीज़ें आपके अंदर अगर मोरालिटी हो तो इन चीज़ों का आपको पता होता है। फिर मॉरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ये जो लोग ऐसे असूल और कानून होते हैं जिनके मुताबिक चलने को लोग अच्छा मानते हैं और उनके मुखालिफ चलने को लोग बुरा मानते हैं। इसमें एक सच्चा होना, इंसाफ पसंद होना, ईमानदार होना, दूसरों के लिए दर्द रखना, फिर जिम्मेदारी का एहसास होना, ये सब चीज़ें जो हैं ये मोरल अच्छे मॉरल बिहेवियर की क्या करते हैं, वो निशानदही करते हैं। मॉरल जजमेंट फिर क्या होती है? जिसके अंदर आप किसी के बिहेवियर को अच्छा या बुरा समझते हैं मोरालिटी की लॉजिक के मुताबिक। ठीक है, सही है। और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जिसके अंदर आप ये समझते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक ऐसा बिहेवियर रखें जिसकी वजह से दूसरों के ऊपर कोई बुरा इफेक्ट ना हो, और वो बिहेवियर जो है वो सोसाइटी में चलने वाले मॉरल प्रिंसिपल्स के मुताबिक हो। ठीक है, फिर मॉरल इमोशंस क्या होते हैं? मॉरल इमोशंस ये होते हैं कि आपसे कोई गलती हो गई तो आपको उस पर पछतावा है, या फिर आपसे आप किसी बात पे शर्मिंदा हैं, या आप किसी के ऊपर जुल्म होता देख के दुखी हैं। ठीक है, तो ये मॉरल इमोशंस होते हैं। और मॉरल इमोशंस जो है वो इंसान की मॉरल डिसीजन मेकिंग, यानी उसकी इखलाकी फैसलों के ऊपर क्या करते हैं, उनका इफेक्ट होता है। ठीक है जी, तो ओवरऑल क्या है कि हम कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को मानते हैं जिनके मुताबिक हम ये समझते हैं कि ये मसला जो है इसमें इंसाफ हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, ये सच है, ये झूठ है, ये ईमानदारी है, ये दर्दमंदी है, और ये एक जुल्म है दूसरी तरफ। ठीक है, कोई बिहेवियर जो है वो इंसाफ में मबनी है, कोई सच पे मबनी है, कोई बुराई है, कोई अच्छाई है। ये जो सारी चीजें हैं ये मोरालिटी है। तो जो मजहबी लोग हैं वो ये सोचते हैं कि खुदा के बगैर मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, और इस बात को मैं कई बार पहले अपने चैनल पे डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर खुदा के कहने से कोई बात अच्छी हो जाती है और बुरी हो जाती है तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी बात भी अच्छी हो सकती है जो हकीकतन बुरी है। जैसे खुदा कह दे कि जिहाद करो और काफिरों का कत्ल करो, तो क्या होता है कि वो क्या हो जाता है, वो बात अच्छी हो जाती है और लोग बुराई को अच्छाई समझने लगते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि खुदा किसी चीज को अच्छा या बुरा कहे तो अच्छी या बुरी होती है, या वैसे ही अच्छी या बुरी होती है? तो हमें इस बात की बड़ी आसान सी मिसाल दुनिया में नजर आती है कि जब खुदा के नाम पे भी मजहब किसी पे जुल्म करता है तो क्या होता है, लोग उसको बुरा समझते हैं। ठीक है, लोग कहते हैं नहीं नहीं हमारा मजहब ऐसा नहीं है, हालांकि मजहब एग्जैक्टली वही चीजें कह रहा होता है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो यहूदियत हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे दुनिया का कोई भी मजहब हो।
کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو کہ انتہائی غلط ہے، مگر اس مذہب کے خدا اور اس مذہب کے مطابق لوگوں کو وہ ٹھیک محسوس ہوتی ہے، حالانکہ وہ ہوتی غلط ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ جو مورل لا گیور خدا ہے، یہ نظریہ یا یہ آئیڈیالوجی وہیں پہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کی مورل کانشس جو ہے نا، جو کہ انسان سمجھتا ہے کہ انسان کا ایک ضمیر ہوتا ہے، وہ اگر خدا کے خلاف بولنے لگ جائے تو 100% پتہ چل جاتا ہے کہ خدا کی طرف سے یہ مورل لا نہیں آیا. ٹھیک ہے، پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں نہیں ایوولوشن تو ثابت نہیں ہوئی، تو فلاں ہے، تو ڈھمکاں ہے، تو اس وجہ سے جی کیا ہے کہ موریلٹی جو ہے نا ایوالو نہیں ہے، وہ خدا کی طرف سے آئی ہے. پھر دوسری طرف سے یہ ہے کہ مذہب کیونکہ دنیا میں ہمیشہ لوگوں کے اوپر قابض رہا ہے، اس لیے لوگ یہ مانتے ہیں کہ موریلٹی خدا کی طرف سے آئی ہے اور ویسے نہیں آئی. حالانکہ اگر ہم کوئی بھی شریعت اٹھا کے دیکھ لیں، جیسے کہ اگر ہم شریعت موسوی اٹھا کے دیکھیں تو اس میں اتنے بڑے بڑے بلنڈرز ہیں، اور غلامی پائی جاتی ہے، عورتوں کو بھیڑ بکری کی طرح بیچا جا سکتا ہے، اس میں لانڈی غلام بنائے جا سکتے ہیں، مال غنیمت لوٹا جاتا ہے، اس میں بھی جو کچھ اسلامی شریعت میں ہوتا ہے وہ وہاں پہ بھی ہوتا ہے. اور کرسچنز بھی ہمیشہ اپنی ہسٹری میں یہ کام کرتے آئے ہیں، اور کرسچنز کی ایکسکیوز یہ ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی شریعت نہیں ہے، اس لیے ہم اپنا لا خود ڈیسائیڈ کریں گے. اور کرسچنز نے بہت بار ایسے لاز ایجاد کیے ہیں جو کہ بہت ہی ظالمانہ تھے، کیونکہ کرسچینٹی کے اندر کوئی شریعت نہیں ہے. تیسری طرف اسلام ہے جو کہ اس طرح کرتا ہے. اگر آپ ہندوازم دیکھیں تو اس میں منوسمرتی جیسے لاز رہے ہیں جو کہ انسانوں کو اونچا اور نیچا کر دیتے ہیں، اور آج تک لوگ کاسٹ سسٹم کے فولڈ سے باہر نہیں آ سکے. اگر آپ اور مذہبوں میں چلے جائیں تو آپ کو سبھی میں اس طرح کے مسئلے دکھائی دیں گے. تو اگر کسی کو لگے کہ خدا مورل لا گیور ہے تو ضرور مجھ سے آ کے بات کیجیے گا، تو میں آپ سے ضرور اس بات پہ بات کر لوں گا. ٹھیک ہے، اچھا جی، تو مذہب کیا کہتا ہے؟ سوری، یہ اس کا ٹائٹل تھوڑا غلط ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اصل میں موریلٹی کیسے ایوالو ہوئی؟ ایتھیسٹک میتھولوجیکل پرسپیکٹیو نہیں ہے، سائنٹیفک پرسپیکٹیو یہاں پہ لکھنا تھا، کیونکہ میں نے وہ سلائڈ ڈپلیکیٹ کی تھی، اس لیے غلطی ہوگی. ٹھیک ہے، موریلٹی ایوالوڈ ایز اے گروپ سروائیول میکینزمز ان سوشل اینیملز. تو جو سوشل اینیملز ہیں ان کے اندر موریلٹی گروپ سروائیول میکینزم کے طور پہ ایوالو ہوئی. جو گروپ ایک دوسرے کی طرف زیادہ مورل بیہیویئر شو کرتا تھا، اسے زیادہ سروائیول کا چانس ملتا تھا، وہ زیادہ سکسیسفل ہوتا تھا، اور وہ زیادہ ریپروڈیوس کرتا تھا. اس لیے سوشل اینیملز میں موریلٹی پھیل جاتی ہے. سوشل اینیملز کو ہی موریلٹی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی جیسے انسان یا نیانڈرٹال یا ڈینیسوونز یا ہومو ایکٹس یا اور جتنے بھی ہمارے ہومنڈ اینسیسٹرز تھے، ان میں مورل بیہیویئر دیکھا جا سکتا ہے. باقی سوشل اینیملز جو کہ گروپس میں رہتے ہیں، جیسے ڈالفنز ہو گئیں، ویلز ہو گئیں، ٹھیک ہے، اور ہاتھی ہو گئے، چمپینزیز ہو گئے، ان میں ہمیں مورل بیہیویئر، پریمیٹیو مورل بیہیویئر دیکھنے کو ملتا ہے. کمپلیکسٹی مورل بیہیویئر کی کس بات پہ ڈیولپ کرتی ہے؟ ڈپینڈ کرتی ہے برین ڈیولپمنٹ پہ. اور یہ برین ڈیولپمنٹ سے مطلب صرف برین کا سائز بڑا ہونا نہیں ہے، اس کے اندر برین کی کمپلیکسٹی انوالوڈ ہے. پری فرنٹل کورٹیکس ہومنڈس کے اندر صاف طور پہ پتہ لگتا ہے کہ وہی وہ آرگن ہے جو کہ موریلٹی کا سبب بنتا ہے، اور مورل ایوولوشن اس کی وجہ سے ہوتی ہے. پری فرنٹل کورٹیکس انسان کے دماغ کا سب سے ایڈوانسڈ پورشن ہے، جو کہ سب سے لیٹ ایوالو ہوا. سب سے کمپلیکس سٹرکچرز اس میں ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ کے سوچنے سمجھنے، آپ کی تھیوری آف مائنڈ، آپ کے لنگوسٹک سینٹرز سارے کے سارے اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کسی بھی مورل اینیمل کی سوسائٹی میں جو کمپلیکسٹی ہوتی ہے وہ مورل بیہیویئر اور برین کی کمپلیکسٹی کے ساتھ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے. جتنے زیادہ برین کمپلیکس ہوگا اتنی زیادہ سوسائٹی کمپلیکس ہوگی، اور اتنا ہی زیادہ مورل بیہیویئر دیکھنے میں ملے گا. اسی لیے انسانوں میں سب سے زیادہ مورل بیہیویئر دیکھنے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک بات ہے کہ موریلٹی کیسے ایوالو ہوئی. اس کے اندر ایوولوشنری تھیوری کیا کہتی ہے کہ انسان کے اندر یہ ایک اڈیپٹیو ٹریٹ کے طور پہ ایوالو ہوئی، جس کی وجہ سے انسانوں کے مختلف گروپس جن کے اندر زیادہ ایمپتھی، الٹروئزم یعنی ایک دوسرے کی طرف ہمدردی، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، کسی کے ساتھ برا نہ کرنا، برا کرنے والے کو غلط سمجھنا، قاتلوں کو گروپ سے نکال دینا یا مار دینا، یہ چیزیں ایوالو ہوئیں اور انسانوں کے گروپ سروائیول میں
اس نے فائدہ دیا، کیونکہ انسانوں میں یہ نہیں رہ گیا تھا یا سوشل اینیملز میں یہ نہیں رہ جاتا کہ ایک اکیلا انڈیویجول آگے بڑھتا ہے یا ریپروڈیوس کرتا ہے، بلکہ گروپس ریپروڈیوس کرتے ہیں، اور اس گروپس کے لوگ جو ہیں آپس میں کوآپریٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ہنٹ ہو، چاہے وہ سروائیول ہو، چاہے وہ کسی کی درد ہو، کوئی گروپ کا شخص جو ہے وہ مر جائے یا اسے تکلیف ہو تو باقی سب دکھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کن سلیکشن کیا ہے اس کے اندر جو ہمیں پتا چلتا ہے؟ کن سلیکشن کا کیا مطلب ہے کہ اپنے خاندان یا اپنے قریبی رشتہ داروں کے سروائیول کے اندر ان کی ہیلپ کرنا. تو کن سلیکشن کیا کرتا ہے کہ وہ انڈیویجولز جو کہ آپ کے ساتھ سب سے زیادہ جینیٹک انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، آپ ان کے سروائیول میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سملر جینز ہیں، تو وہ بھی ان کا سروائیول بھی آپ کا سروائیول ہے. پھر ریسیپروکل الٹروئزم 1971 میں ٹریورز نے اس کے اوپر ریسرچ کی، اور انہوں نے دیکھا کہ ریسیپروکل الٹروئزم چمپینزیز میں اور دوسرے بنوبوز میں اور اورانگاٹانز میں بھی پایا جاتا ہے، جس کے اندر ایک جانور دوسرے جانور کا فائدہ اس لیے کرتا ہے کہ کیونکہ وہ بھی اس کا فائدہ کرتا ہے. یہ اصل میں ٹرو الٹروئسٹک بیہیویئر کا پریکرسر ہے. پریکرسر کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ایک سیڑھی سے پیچھے کوئی اور سیڑھی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ والی جو سیڑھی ہے یہاں پہ، یہ اس سیڑھی کا پریکرسر ہے، اس پہ پاؤں رکھ کے ہی اس والی پہ جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو یہ پریکرسر ہے. تو جو ریسیپروکل الٹروئزم ہے وہ ٹرو الٹروئزم کا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ پریکرسر ہے. ٹھیک ہے. ٹرو الٹروئزم کی آگے ہم بات کریں گے. پھر گروپ سلیکشن ہم نے پہلے اس کی بات کر لی ہے، اور ایویڈنس ان سب چیزوں کا، کن سلیکشن، ریسیپروکل الٹروئزم اور گروپ سلیکشن کا کیا ہے. چمپینزیز جو ہیں وہ فیئرنس اور فوڈ شیئرنگ اور پنش کے نارمز کو ان میں دیکھے گئے ہیں کہ وہ غلط حرکتیں کرنے والوں کو سزا بھی دیتے ہیں، وہ ان میں ایک انصاف کا بھی وہ ہے. ٹھیک ہے. اور ایک دوسرے سے جب کھانا شیئر کرتے ہیں تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو بھی ایک ہی ویلیو کی چیز واپس ملے. جیسے کہ اگر دو چمپینزیوں کو آپ سیب دے دیں اور دوسرے کو آپ انگور دے دیں تو وہ آپس میں ایکسچینج کر لیں گے، کیونکہ وہ دونوں کو ایک ویلیو کی چیز سمجھتے ہیں. مگر اگر ایک کو آپ گھاس پکڑا دیں اور دوسرے کو سیب دیں تو وہ آپس میں کبھی ایکسچینج نہیں کرتے، کیونکہ اسے پتا کہ سیب کی ویلیو جو ہے وہ گھاس سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ہیومن ایوولوشن میں کیا ہے؟ شروع کے جو ٹرائبس تھے، آرکیولوجی اور پیلیونٹولوجی سے یہ پتا لگا کہ وہ جو زیادہ کوآپریٹ کرتے تھے وہ زیادہ سروائیو کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو انوائرمنٹ کے اگینسٹ اور بہت سارے اور فیکٹرز کے اگینسٹ جو گروپس آپس میں زیادہ کوآپریٹ کرتے تھے وہ زیادہ سروائیو کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مورل بیہیویئر کا فائدہ یہ تھا کہ پورے کا پورا گروپ زیادہ سروائیو کرتا تھا. ٹھیک ہے جی. آگے ہم دیکھتے ہیں سائنٹیفک بیسس کیا ہے اس کی. سوشل کانٹریکٹ ہائپوتھیسس ہے، جس کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مورل رولز ہوتے ہیں جو کہ کنفلکٹس کو پریونٹ کرتے ہیں، اور ایک سوشل آرڈر اور ایک سوشل سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے. تھیوری آف مائنڈ ہم پچھلی قسط میں زبردست طریقے سے بات کر چکے ہیں. میں آپ سب سے کہوں گا جس نے نہیں دیکھی وہ تھیوری آف مائنڈ والی ایپیسوڈ جا کے ضرور دیکھے. پنشمنٹ کا میکانزم موجود ہے دوسرے جانداروں میں بھی. چمپینزی اپنے گروپس کو وائلیٹ کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں، اور قوانین کی ان کے اندر بھی ان ریٹن ایک قسم کا لا ہوتا ہے جس کو وہ یوز کرتے ہیں. ایویڈنس کیا ہے؟ ولف جو ہیں وہ پیک ہنٹنگ کرتے ہیں اور ان میں زبردست قسم کا ٹرسٹ اور کوآپریشن ہوتی ہے، بلکہ اپنے بیماروں اور بچوں کا بہت زبردست خیال بھی رکھتے ہیں. ایلیفنٹ اور ڈولفن کیا کرتی ہیں؟ یہ اگر ان کا کوئی ساتھی مر جائے تو ان کے اندر آپ کو ماتم بھی دیکھنے کو ملتا ہے، یہ بہت زیادہ پریشان بھی ہوتے ہیں اس سے. بنوبوز کیا کرتے ہیں؟ ان کے اندر ایمپیتھیٹک بیہیویئر ہوتا ہے، یہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی بچہ یا کوئی دوسرا انڈیویجول پریشان ہو تو اسے کمفرٹ بھی کرتے ہیں. ایک اور بھی بات یاد رکھیں کہ پیرنٹل بیہیویئر جو ہے وہ بھی اصل میں سمجھا جاتا ہے کہ پریکرسر ہو سکتا ہے کس بات کا؟ مورل بیہیویئر کا. کیونکہ اگر پیرنٹل بیہیویئر ایگزسٹ کر سکتا ہے کہ جس میں پیرنٹس ایوولوشن میں اپنے بچوں کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، تو سوشل بیہیویئر یا مورل بیہیویئر ایگزسٹ کرنا کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے. مورل
کمپلیکسٹی مورل بیہیویئر کی کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ برین کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. نیورو سائنس اور موریلٹی، اس سے ہمیں کیا پتہ لگا ہے کہ پری فرنٹل کورٹیکس امیگڈالا، جس سے ہمارے پری فرنٹل کورٹیکس جس سے ہماری انالیٹیکل ریزننگ ایسوسیٹڈ ہے، امیگڈالا جس سے ہمارا کیا ایسوسیٹ ہے، ہمارے جذبات، ہمارا خوف اور ہماری محبت ایسوسیٹڈ ہے. مرر نیورونز وہ کیا ہیں؟ مرر نیورونز بہت امپورٹنٹ ہیں موریلٹی کے مسئلے میں، اور اس کے اوپر بڑی ریسرچ ہو چکی ہے. مرر نیورونز وہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو کوئی بھی کام کرتا دیکھتے ہیں تو جو نیورونز کرتے ہوئے اس کام کے اس کے اندر ایکٹیویٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو بھی دیکھتے ہوئے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اور اگر کسی کو چوٹ لگ جائے تو کئی بار کسی کے مرر نیورونز اس طرح ایکٹیویٹ ہوتے ہیں کہ اس بندے کو بھی درد محسوس ہونے لگتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. ٹھیک ہے. تو سمپتھی پینز یا اس طرح کی چیزیں اس سے ایسوسیٹڈ ہیں. اب دماغ کے کچھ حصے ہیں، اگر کسی شخص کا ہاتھ جلے گا تو دماغ کے حصے کچھ ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، مگر دیکھنے والے کے اندر بھی ایگزیکٹلی دماغ کے وہی حصے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اس سے ہم کسی کا درد یا تکلیف محسوس کر سکتے ہیں. ہم نے کئی بار یہ دیکھا کہ اگر کوئی بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آس پاس کھڑے ہونے والے لوگوں کی یا دیکھنے والے لوگوں کی خود کی چیخیں نکل جاتی ہیں. کسی کو کوئی گولی مار دے تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو لگ گئی. آپ دیکھیں گے کوئی شخص ایک دم ایکسیڈنٹ میں اس کو بہت بڑی چوٹ لگتی ہے تو آپ کو بھی بہت ہی برا فیل ہوتا ہے. کیوں برا فیل ہوتا ہے؟ یہ مرر نیورونز کی وجہ سے فیل ہوتا ہے. مرر نیورونز انسان میں دوسرے کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے، دوسرے کی کنڈیشن کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ان کا ہی کام ہے. میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ ہم آگے مرر نیورونز کی بات کریں گے. مرر نیورونز کو میں نے اصل میں اس ایپیسوڈ کے لیے بچا کے رکھا تھا. اصل میں وان اکانومو نیورونز جو ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں ڈسکس کیے تھے، اس کے ساتھ ساتھ مرر نیورونز بھی تھیوری آف مائنڈ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ یہ دوسروں کی حالت اور دوسروں کی جذباتی سچویشن کو سمجھنے میں ہماری بہت ہیلپ کرتے ہیں. ایموشنل سٹیٹ سے لے کے فزیکل سٹیٹ سے لے کے مینٹل سٹیٹ، ان سب چیزوں کو سمجھنے میں مرر نیورونز بہت زیادہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایویڈنس کیا ہے؟ ایف ایم آر آئی اسکینس کی وجہ سے ہمیں پتہ لگا ہے وینٹرومیڈیل پری فرنٹل کورٹیکس ایکٹیو ہو جاتی ہے جب آپ مورل ججمنٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پری فرنٹل کورٹیکس میں اگر ڈیمیج ہو جائے اور لیجنز ہو جائیں تو یہ جو ریزن ہے یہ امپیئرڈ مورل ریزننگ، جس کی وجہ سے انسان کی مورل ریزننگ یا اس کا مورل بیہیویئر کم ہو جاتا ہے. ابھی ہم آگے اس کی بات بھی کریں گے. ٹھیک ہے جی. چمپینزی اور انسان کے دماغ میں اس میں کیا فرق ہے؟ انسانوں کے اندر پری فرنٹل کورٹیکس زیادہ ڈیولپڈ ہے، جس کی وجہ سے زیادہ کمپلیکس مورل بیہیویئر دیکھنے کو ملتا ہے، مگر چمپینزیز کے اندر وہ اتنی ڈیولپ نہیں ہے، اس لیے ہمیں ایک پریمیٹیو، بہت ہی پریمیٹیو قسم کا مورل بیہیویئر دیکھنے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. کمپلیکسٹی ایک سوسائٹی کی اور ایک سپیشیز کی اس کے پری فرنٹل بیہیویئر اور مورل بیہیویئر، پری فرنٹل پروپورشن اور مورل بیہیویئر دونوں اس میں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتے ہیں. سائنٹیفک بیسس کیا ہے؟ زیادہ بڑے سوشل گروپس جو اینیملز رکھتے ہیں ان کے اندر زیادہ مورل نارمز ہوتے ہیں، ان کے زیادہ رولز ہوتے ہیں، اور ایک حد سے زیادہ بڑے گروپس بننے کے لیے امپورٹنٹ ہی یہ ہے کہ دماغ بھی ایک حد سے زیادہ بڑا ہو اور کمپلیکس ہو. ٹھیک ہے. اور پہلے جاندار انسٹنکٹ ڈریون ہوتے ہیں، مگر جب وہ سوشل سسٹم میں آ جاتے ہیں تو پھر پورے کا پورا گروپ، اگر ایوولوشن سکسیسفل ہو ایک خاص سچویشن کریٹ کرنے میں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ مورل بیہیویئر انہیں ڈرائیو کرنے لگتا ہے. پھر کلچرل ایوولوشن جو ہے وہ خود اصل میں برین کی کمپلیکسٹی کا اور بایولوجیکل کمپلیکسٹی کا اور سوشل بیہیویئر کی کمپلیکسٹی کا ہی ایک بائی پروڈکٹ جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہمارا کلچر ہے. ٹھیک ہے. اب ایویڈنس اس بات کے کیا ملتے ہیں؟ ہنٹر گیدرر آج بھی سوسائٹیز ہیں، چھوٹے چھوٹے گروپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے اندر انفارمل مورل انفورسمنٹ ہوتی ہے، کچھ لکھا نہیں ہوتا، کچھ پکا نہیں ہوتا، بس لوگوں کو ایک پریمیٹیو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ گروپ ایسے چلنا چاہیے، ایسے نہیں چلنا چاہیے. ٹھیک ہے. مگر لارجر سوسائٹیز جب بنتی ہیں تو ایتھیکل سسٹمز لکھے بھی جاتے ہیں اور ان کو انفورس بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. انسیکٹس کی بھی سوسائٹیز ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی کوآپریشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
پرائمیٹس جو ہیں وہ اپنی مورالٹی کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اور سوشل کانٹیکسٹ کے مطابق وہ چلتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے چونٹیوں اور مکھیوں, شہد کی مکھیوں میں بھی کچھ لاز ہوتے ہیں, مگر کیا ہم انہیں مورل لاز کہہ سکتے ہیں؟ اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہے جو کہ سائنٹسٹ میں چلتی ہے. ٹھیک ہے, ریلیجن اور لا ڈیولپمنٹ جو ہے, جب سوسائٹی بہت زیادہ بڑی ہو جاتی ہے, کمپلیکس ہو جاتی ہے, تو مورالٹی کو لکھ لیا جاتا ہے, اسے کوڈیفائی کر لیا جاتا ہے, اور اسی چیز کا نام مذہبی شریعتیں یا مذہبی قانون ہے, جیسے کہ حمورابی کا قانون, شریعت موسیٰ, شریعت محمدی یا منوسمرتی کے قوانین, یہ سب جو ہیں وہ اسی چیز کی کا ایویڈنس ہے. ٹھیک ہے, اب کوشچن یہ ہے کہ کیا انسان کے اندر جو مورل بیہیویئر ہے وہ کہیں اور سے آتا ہے یا اس کے دماغ سے ہی آتا ہے؟ تو فینیس گیج کی جو سٹوری ہے یہ کئی بار ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. یہ وہ سٹوری ہے جس کی وجہ سے نیورو سائنس کی فیلڈ جو ہے وہ شروع ہوئی تھی. فینیس گیج جو تھا وہ ایک کنسٹرکشن ریل روڈ کنسٹرکشن فورمین تھا. ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس کے اندر یہ آجا جو اس کی پکچر دکھائی گئی ہے, اس نے ایک سلاخ پکڑی ہے. وہ سلاخ جو ہے وہ اس کی کھوپڑی سے نیچے سے گزرتی ہے, جبڑے کے پاس سے, اور اوپر سے نکل جاتی ہے. وہ مرتا نہیں ہے اس میں, مگر اس کی وجہ سے اس کی پوری شخصیت یعنی پرسنالٹی اور اس کی دنیا بدل جاتی ہے. ہوا کیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ہوا تھا فینیس گیج کے ساتھ کہ یہاں سے سلاخ نیچے سے گھسی تھی اور اوپر سے نکل گئی تھی. ٹھیک ہے, اور یہ پراپر سوراخ اس کی کھوپڑی میں اس کی وجہ سے ہو گیا تھا. اسکل فریکچر ہوئی تھی, سب کچھ ہو گیا تھا. یہ کب ہوا تھا؟ 1848 میں, آج سے تقریباً ہاں 250 سال پہلے. ٹھیک ہے, امریکہ میں یہ ہوا تھا. اور گیج جو ہے وہ کانشیس رہا تھا, اس کے اندر چل سکتا تھا, بول بھی سکتا تھا. اس ایکسیڈنٹ کے بعد ہوا کچھ بھی نہیں تھا. کیا تھا؟ ایک ایکسپلوژن ہوئی جس کی وجہ سے ایک 3.5 فٹ کا لمبا آئرن راڈ جو کہ 6 کلو کا تھا, جو سیدھا اس کے لیفٹ چیک سے نیچے سے داخل ہوا, اور کیا ہوا, وہ اس کی لیفٹ آئی کو پھاڑتا ہوا اسکل کے اوپر کے حصے سے باہر نکل گیا. ٹھیک ہے جی. فینیس گیج کے اندر اس کی وجہ سے کیا چینجز آئی؟ وہ سروائیو کر گیا, اس کی جو لیفٹ آئی ہے وہ ختم ہو گئی اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اور اس کے وونڈز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئے. اس کی پرسنالٹی بدلی. ڈاکٹر جان ہارلو جو اسے ٹریٹ کر رہا تھا, اس نے کیا کہا, ارریسپانسبل اور امپلسو بن گیا. پہلے وہ شخص بہت ذمہ دار تھا, اسے غصہ نہیں آتا تھا. اب کیا ہوا, وہ انتہائی غیر ذمہ دار اور لڑنے جھگڑنے والا, اور ہر وقت اپنی جاب سے ہی وہ نکالا گیا اس وجہ سے, کیونکہ اب اس کے اندر قوت برداشت تھی نہیں, اور وہ اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ صحیح کر نہیں سکتا تھا. گالیاں دینے لگا, اگریسو ہو گیا. جو پہلے پولائٹ ہوتا تھا اب وہ شارٹ ٹیمپرڈ اور روڈ ہو گیا. وہ بالکل بھی اپنے سبارڈینیٹس کا خیال نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے, انریلائبل اور ریکلیس ہو گیا, یعنی بڑے بڑے رسک لیتا تھا, کیونکہ وہ ایسی انوائرمنٹ میں کام کرتا تھا جدھر اسے اپنے سبارڈینیٹس کی سیفٹی کا بھی خیال رکھنا تھا. اب وہ نہیں رکھتا تھا. ٹھیک ہے, اب وہ کمٹمنٹس اپنی پوری نہیں کرتا تھا, اور اب وہ کوئی بھی نوکری کو اپنے ہاتھ میں رکھنے سے ناکام ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, تو کوگنیٹو فنکشن انٹیکٹ تھا. اس کے باوجود ایک بہت بڑی انجری ہوئی جس میں اس کی میموری بھی قائم تھی, اس کی اسپیچ بھی قائم تھی, اس کے موٹر فنکشنز بھی قائم تھے, مگر اس کی پرسنالٹی ڈفرینٹ اور چینج ہو گئی تھی. ایسے لگتا تھا کہ یہ وہ انسان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سائنٹیفک سگنیفیکنس کیا تھی یہاں پہ؟ جو ایویڈنس تھا, یہ پہلی بار ہمیں ایویڈنس ملا تھا کہ برین کا جو فنکشن ہے وہ پرسنالٹی اور ڈیسیجن میکنگ سے ریلیٹڈ ہے, کہ ایک انسان کا برین کی حالت جو ہوتی ہے انسان ویسے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, پری فرنٹل کورٹیکس جو کہ میں نے بتایا ہے دماغ کا سب سے امپورٹنٹ ریجن ہے انسانوں میں. سارے ریجن امپورٹنٹ ہے, مگر جو مورل بیہیویئر کے لیے جو امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو جو اس کی انجری تھی اس نے وینٹرومیڈیل پری فرنٹل کورٹیکس کو VMPFC جسے کہتے ہیں اسے افیکٹ کیا تھا. یہ کس کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے؟ ایموشنل ریگولیشن کے لیے, کہ انسان اپنے جذبات پہ قابو رکھ سکتا ہے کہ نہیں. امپلسو بیہیویئر, کہ ایسا نہ ہو کہ انسان کسی بھی چھوٹی سی چیز پہ ٹریگر ہو جائے. سوشل بیہیویئر, کہ سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے اس طرح انسان رہنے کے قابل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے جو ہمارے پاس نیورو سائنس کی فیلڈ ہے وہ شروع ہوئی تھی, اور پہلی بار دماغ
کی فزیکل کنڈیشن کو انسان کے بیہیویئر سے ریلیٹ کرنا شروع کیا گیا تھا. نیورو سرجری اور سائیکیاٹری کی جو بیسز ہیں وہ یہاں سے شروع ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر بہت سی سٹڈیز پھر بعد میں لیبوٹمیز ہوئی, ڈس آرڈرز اور شیزوفرینیا, ان سب کے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ریجنز اور ان برین کی کنڈیشنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کیا گیا. تو اب ایک سمپل سی بات ہے, فینیس گیج ہمیں موریلٹی کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ اگر انسان کا برین ایک اچھی حالت میں ہے تو وہ مورل بیہیویئر اس کا ٹھیک ہوگا, مگر اگر اس کے برین کے اندر کوئی ریجن ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس کا مورل بیہیویئر خراب ہو سکتا ہے. اب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ موریلٹی جو ہے وہ کسی روح سے, کسی ایسی چیز سے نہیں آ رہی, بلکہ برین کی فزیکل کنڈیشن کے اوپر بیس کرتی ہے. اور اگر فرض کریں کہ جیسے پی ایم ایف سی اس کے اندر وی ایم پی ایف سی اس کے اندر ڈیمیج ہو گیا تھا, تو اگر کسی شخص کے وینٹرومیڈیل پری فرنٹل کورٹیکس میں ڈیمیج ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نارمل مورل بیہیویئر کے قابل نہیں رہے گا. اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ باتیں اور زیادہ اسٹرانگ ہوتی گئی ہیں. ہم کچھ ریسرچ پیپرز ہیں جو کہ میں نے کافی عرصے سے ڈسکس کرنے ہیں, آج بھی یہ کافی لمبی ہو جانی تھی اس لیے نہیں کیے, مگر اسی سے ریلیٹڈ ایک اور اسٹریم کریں گے جس کے اندر ہم برین کے اندر ہونے والی ڈیمیج کیسے لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے اس کے اوپر پراپر ریسرچ پیپرز کی روشنی میں بات کریں گے, ٹھیک ہے. تو کیا ہے یہاں پہ, اگر برین میں ڈیمیج ہوگی تو انسان کا بیہیویئر بدل جاتا ہے. تو اگر برین ڈیمیج انسان کا بیہیویئر بدل سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو موریلٹی کا سارا میکینزم مذہب لوگوں پہ لگاتا ہے کہ ہر برائی کے لیے انسان خود ذمہ دار ہے, اور انسان کی جو موریلٹی ہے اور انسان کے پاس ایک زبردست قسم کی فری ول ہے اور انسان ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ کب وہ برائی کرے گا کب وہ اچھائی کرے گا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کے برین میں ڈیمیج ہو جاتی ہے اور کچھ ایسے ریجنز رسپانسیبل جو کہ آپ کو ایموشنلی ریگولیٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں, اگر وہ ڈیمیج ہو جائیں تو انسان نہ پہلے جیسا انسان رہتا ہے اور نہ پہلے جیسی مورل رسپانسبلٹی پریکٹس کر سکتا ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ جو مذہب جس طرح موریلٹی کو ڈیل کرتا ہے یا جس طرح لوگوں کو ڈیل کرتا ہے وہ ٹھیک ہے, تو اس کا جواب ہے نو, ناٹ ایٹ آل. سائنس کسی اور باتوں کی بات کر رہی ہے اور مذہب کچھ اور بات کر رہا ہے, اور مذہب کا جو رویہ ہے انسانوں کے بیہیویئر اور موریلٹی کی طرف وہ بہت پریمیٹیو ہے اور اس کے اندر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اصل میں, ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر آپ سب لوگوں کو یہ پتہ ہی ہوگا کہ اسٹیرائڈز استعمال کرنے سے لوگوں میں غصے کے زبردست قسم کے آؤٹ برسٹ ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ریسلر تھا کرس بینوا, بڑا مشہور ریسلر تھا, بڑا اچھا ریسلر تھا. اس نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو مار دیا تھا. اس میں رسپانسبل سمجھا جاتا ہے ایک تو ہیڈ ٹراما بار بار, کیونکہ وہ کچھ ایسے مووز کرتا تھا جس میں بار بار اس کے سر پہ چوٹ لگتی تھی, ٹھیک ہے. تو اس کا برین جو ہے وہ بڑے برے طریقے سے ڈیمیج ہو چکا تھا. اور اب آپ کہیں گے کہ اچھا غالب کو کیسے پتا لگا کہ اس کا برین ڈیمیج ہو چکا تھا؟ بھائی اس کی ڈیتھ کے بعد اس کی آٹوپسی کی گئی تھی اور اس میں دیکھا گیا تھا کہ اس کا برین اتنا ڈیمیج تھا کہ 90 سال کے لوگوں کا بھی اتنا ڈیمیج نہیں ہوتا کرس بینوا کا, ٹھیک ہے. کیونکہ وہ بار بار ایسی مووز کرتا تھا, وہ اوپر سے ٹاپ روپ سے چڑھ کے اپنے سر سے مارتا تھا دوسروں کو, تو اس سے اسے کنکشنز ہو کے بار بار اس کے دماغ کی حالت بہت بری ہو گئی تھی. دوسری بات ہے کہ وہ اسٹیرائڈز بہت زیادہ استعمال کرتا تھا. اسٹیرائڈز جو ہیں وہ برین کو ڈیمیج تو نہیں کرتے, مگر وہ ہارمونز جو ہیں انسان کی باڈی اور برینز کے اندر ان کا جو ایک فلو ہے اس کو اس طرح سے ڈسٹرب کرتے ہیں کہ انسان کے اندر غصے کو کنٹرول کرنے کی ابیلٹی بہت کم ہو جاتی ہے. اور اسٹیرائڈز کے یوز کی وجہ سے کئی بار لوگ بہت سخت غصے کا شکار ہو کے کیا کرتے ہیں, وہ دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ جو لوگ اسٹیرائڈز اینابولک اسٹیرائڈز یوز کرتے ہیں ان کے اندر یہ دیکھا گیا کہ روڈ ریج جسے کہتے ہیں, رائڈ ریج نہیں, رائڈ ریج تو اسٹیرائڈز کی وجہ سے جو روڈ ریج ہے نا, روڈ ریج ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ روڈ پہ اگر گاڑی ان کی سے کوئی تیز بھگا دے تو وہ اس سے لڑنے پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ وائلنس کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. امریکہ میں اس بات کی بہت زیادہ ایگزامپلز اور ویڈیوز آپ کو آرام سے مل جائیں گی, ٹھیک ہے. رائڈ ریج کیوں ہوتا ہے؟ اینابولک اسٹیرائڈز وہ ٹیسٹوسٹرون کو میمک کرتے ہیں, اور ٹیسٹوسٹرون جو ہے وہ کیا کرتا ہے, ایگریشن اور ڈومیننس کا بیہیویئر کرتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جس طرح یہ ایک
آپ کو باڈی بلڈر یہاں پہ نظر آ رہا ہے, یہ باڈی کبھی بھی نیچرلی نہیں بنائی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے اسے بنانے کے لیے آپ کو ہمیشہ اسٹیرائڈز اور ہائی ڈوز اسٹیرائڈز کی ضرورت پڑے گی. جتنی آپ کی نیچرل ٹیسٹوسٹرون ہوتی ہے اس سے 50 ٹائمز زیادہ کئی باڈی بلڈرز اور اس طرح کے لوگ اسٹیرائڈز لے رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کے اندر ایگریشن اور ڈومیننس کا بیہیویئر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے, دماغ کے اندر امبیلنس کریٹ ہو جاتا ہے کیمسٹری کے اندر, جس کی وجہ سے امپلسو بیہیویئر اور ایگریشن, ٹھیک ہے, ریئیکشن, یعنی ہر چھوٹی بات پہ بہت بڑا ریئیکشن دینا اور غصے میں آ جانا, یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اینڈ اینابولک اسٹیرائڈز کے ایفیکٹس کی وجہ سے ڈوپامین اور سیراٹونن, جو کہ برین کے اندر سیٹسفیکشن اور سکون اور ان چیزوں سے اور ہیپینس سے ریلیٹڈ جو آپ کے کیا ہوتے ہیں, میرے ذہن سے اب نام ہی ایک دم نکل گیا, ہارمونز ہوتے ہیں, ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور جو اینابولک اسٹیرائڈز ہیں وہ اس کو بھی افیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہائی ٹیسٹوسٹرون ایکٹیویٹی کی وجہ سے ڈوپامین ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے, جس کی وجہ سے اگریشن ہائٹنڈ ہو جاتا ہے, سیراٹونن لیولز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور وائلنٹ آؤٹ برسٹ ہونے لگتی ہیں, جس کی وجہ سے بہت سے مسئلے ہوتے ہیں. اس سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ دماغ, جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیجننگ کر سکتا ہے, وہ ڈیسیجن میکنگ کر سکتا ہے انڈیپینڈنٹ, وہ نہیں کر پاتا جب اس طرح کی سچویشنز دماغ کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور اینابولک اسٹیرائڈز کی بات میں نے اس لیے کی ہے تاکہ آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ انسان کا دماغ اس کو کنٹرول کرتا ہے, اور دماغ کو کنٹرول کرنے والی چیز کیا ہے, اس کی فزیکل کنڈیشن, جو کہ کسی چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی بدل سکتی ہے, وہ اسٹیرائڈز کے استعمال کی وجہ سے بھی بدل سکتی ہے. کسی کو کوئی برتھ کنڈیشن ہو سکتی ہے, کوئی پرابلم ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کا دماغ نارملی بہیو نہیں کرتا, تو اس شخص میں نارمل مورل بیہیویئر یا اس کے اندر آپ کو ایمپتھی, الٹروئزم کی کمی بھی دکھائی دے سکتی ہے. غصے کا اضافہ بھی آپ کو دیکھنے میں, بہت زیادہ غصہ دیکھنے میں مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو بات سمجھانے کا مقصد کیا ہے, آپ کا برین آپ کے ہاتھ پاؤں اور آپ کے ایٹیٹیوڈ کو کنٹرول کرتا ہے. آپ کا برین کنٹرول کرتا ہے آپ کتنے اگریسو ہیں, آپ کتنا کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, کتنی آپ جرم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اور برین کس چیز سے افیکٹ ہوتا ہے, برین آپ کے باڈی میں موجود ہارمون سے افیکٹ ہوتا ہے, آپ کے دماغ میں لگی ہوئی چوٹوں سے افیکٹ ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, کرس بینوا نے نہ صرف اپنے بیوی اور اپنے بیٹے کو مارا, اس نے خود بھی خودکشی کر لی. اور کیا ہوا, وہ اور اس کی فیملی تینوں لوگ اس لیے مر گئے کہ اس کا پروفیشن ایسا تھا جس کے اندر اس کے دماغ کو بار بار چوٹیں لگتی رہتی تھی اور وہ اسٹیرائڈز لیتا رہتا تھا. اور جب اس کے برین کی آٹوپسی کی گئی اور اس کے برین کی حالت دیکھی گئی, تو دیکھا گیا کہ اس کے برین میں کی حالت اتنی بری تھی کہ ایسے لگتا تھا کسی 90 سال کے بندے کا بھی برین ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کے برین کے کچھ ریجن سکڑ چکے تھے, صحیح ہے, اور اس کے اندر سکار ٹیشو اس کے برین کے اوپر ڈیولپ ہوا تھا, اور اس کی وجہ سے صاف پتہ لگتا ہے کہ وہ اس کا برین پراپرلی فنکشننگ نہیں تھا. اور باقی جو اس پہ ڈفرینٹ ڈاکومنٹریز وغیرہ بنی ہیں, اس میں بھی بہت سے دوست, اس کے ریسلرز جو ہیں آس پاس کے, وہ سارے یہ بات کرتے ہیں کہ وہ اس کا بیہیویئر ایک چائلڈش قسم کا بیہیویئر ہو چکا ہوا تھا. تو انسان کی برین کی ڈی جنریشن اس کی پرسنالٹی کی ڈی جنریشن کا بھی رستہ پرووائڈ کرتی ہے. برین ریجنز کیسے افیکٹ کرتے ہیں, امیگڈالا جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ ایموشن ریگولیشن سینٹر ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ ہائپر ایکٹیو ہو, جو کہ اسٹیرائڈز کی وجہ سے ہو جاتا ہے, تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے, اینگر بڑھ جاتا ہے. امیگڈالا کیا ہے, ایموشنل ریگولیشن کرتا ہے. اگر ہائپر ایکٹیو ہو جائے تو انسان بہت زیادہ غصے والی سچویشن میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پری فرنٹل کورٹیکس کیا ہے, امپلس کنٹرول اور ڈیسیجن میکنگ کو کنٹرول کرتی ہے. امپلس کنٹرول کیا کہ آپ کسی چیز کی طرف ایک دم شدید ریئیکشن نہ دیں, ڈیسیجن میکنگ آپ صحیح کریں. ان دو چیزوں کے لیے وہ رسپانسبل ہے. اگر وہ کمزور ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا کہ آپ جلدی غصے میں آ جائیں گے, چھوٹی چھوٹی باتوں کے آپ بڑے بڑے ریئیکشن دیں گے, اور دوسری بات ہے کہ آپ کبھی بھی صحیح ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک بارود کے ڈھیر پہ بیٹھے ہیں, کسی بھی وقت کوئی شخص جو اس سچویشن میں جائے گا وہ کیا کر سکتا ہے, وہ ایک سیریس کرائم بھی کر سکتا ہے, وہ کسی کی زندگی کے لیے بہت بڑا خطرہ بھی بن سکتا ہے, وہ کسی کے درد کو سمجھنے سے ناکام بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب اس کا فنکشن ریڈیوس ہو جاتا ہے
تو انسان اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کی وجہ سے سائیکولوجیکل فیکٹرز کیا ہوتے ہیں؟ انسان پیرانوائڈ ہو جاتا ہے. پیرانوائڈ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو چیزیں غلط ہوتی ہیں وہ انہیں بھی صحیح سمجھنے لگ جاتا ہے. اسے ایسا لگ سکتا ہے کہ گورنمنٹ اس پہ اسپائی کر رہی ہے یا کوئی اس کے خلاف سازش کر رہا ہے. ٹھیک ہے. جلدی سے اریٹیبلٹی, چڑچڑا پن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, کبھی موڈ اچھا ہوتا ہے, ایک دم بہت برا ہو جاتا ہے. ڈیلوژنز آف گرینڈیئر ہو جاتی ہیں کہ میں کوئی بہت بڑا سیویئر ہوں, میں کوئی مسایا ہوں, یہ بھی چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ میں انوینسیبل ہوں. صحیح ہے. کہ وہ ایسا بھی ہوگا کہ وہ 40 فٹ اونچے پل سے چھلانگ لگا دیں کے لیے سمجھیں گے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا, اور اس میں اپنی ٹانگ توڑ بیٹھیں گے. ہائپر ایگریشن, بہت زیادہ غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے. ریکلیس بیہیویئر, آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب موریلٹی کے اندر دو چیزوں پہ بڑی بحث ہوتی ہے, اور میں کئی بار ان چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے چینل پہ ایکسپلین بھی کر چکا ہوں. وہ کیا ہے کہ ٹرو الٹروئزم کیا ہے اور ریسیپروکل الٹروئزم کیا ہے. اصل میں ہم پہلے ریسیپروکل الٹروئزم کو ڈسکس کریں گے. جیسے کہ بندروں میں یا چمپینزیز میں ایسے ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو گروم کرتے ہیں, بالوں کو ٹھیک کرنا, جو باڈی لائس ہے یا کوئی جوئیں پڑی ہیں ان کو نکالنا. ٹھیک ہے. یہ سارا کچھ ایک دوسرے کے لیے یہ کرتے ہیں. صحیح ہے. تو چمپینزیز میں یہ دیکھا گیا کہ یہ ریسیپروکل بیہیویئر ہوتا ہے, کہ یعنی اگر تم میرے ساتھ اچھا کرو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ کروں گا, ورنہ میں نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. تو ریسیپروکل بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کی ہیلپ کرنا کہ فیوچر میں وہ آپ کی ہیلپ کرے گا. ٹھیک ہے. اور یہ زیوم کرتا ہے کہ فیور ریٹرن ہوگا. ٹھیک ہے. لانگ ٹرم کوپریشن کی بینیفٹ کی بیس پہ اسٹریٹجی یہ ہو سکتی ہے. سوشل اینیملز میں بہت کامن ہے. ٹھیک ہے. یہ تو نان کن تک بھی جاتا ہے کہ رشتہ دار نہ بھی ہوں تو تب بھی یہ کرتے ہیں. فری رائڈنگ بیہیویئر کے دوسرے کا نقصان نہ ہو, دوسرے کے ایکسپینس پہ اپنا فائدہ کرنا, یہ عام طور پہ اس چیز کو اوائڈ کرتا ہے. منکیز جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب کوئی کو ورکر, یعنی انسانوں میں بھی ہوتا ہے یہ بہت زیادہ, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا. ہنٹر گیدرر سوسائٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے, جب بارٹر سسٹم ہے, کہ کوئی مجھے کچھ دے گا تو میں بھی اسے کچھ دوں گا. ٹھیک ہے. ریسیپروکل بیہیویئر 1971 میں اس کے اوپر رابرٹ ٹریورز نے کام کیا تھا بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اس کے اندر ہمیں اور جانوروں میں بھی ملنے کو دیکھتا ہے. ویمپائر بیٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ خون شیئر کرتی ہیں. پرائمیٹس ایک دوسرے کو گروم کرتے ہیں. انسان جو ہیں سوشل کانٹریکٹس بناتے ہیں. ٹھیک ہے. گیم تھیوری اور سوشل بانڈنگ, گیم تھیوری کے اوپر بھی ہم ایک سٹریم کریں گے, ضرور اس کے اوپر ایک سٹریم کرنی ہے. گیم تھیوری کے اوپر میرے ذہن میں پہلے ہی ہے, مگر مجھے اب دیکھیں گے آنے والے ہفتوں میں کہیں یا آنے والے مہینوں میں کہیں ہمیں اس بات کا موقع ملے گا تو ہم گیم تھیوری کے اوپر پراپرلی بات کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, تو ریسیپروکل الٹروئزم اور ٹرو الٹروئزم میں فرق کیا ہے؟ ایکسپیکٹیشن آف ریٹرن ٹرو الٹروئزم میں نہیں سمجھی جاتی. ٹھیک ہے. چلیں ہم پہلے ٹرو الٹروئزم کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں انسان یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ اسے بدلے میں کچھ ملے گا. جیسے مثال, اس کی بڑی میں مثال دیتا ہوتا ہوں کہ آپ رستے میں جا رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کی گاڑی روڈ کے درمیان میں بند ہو گئی ہے, تو آپ اس کی گاڑی کو دھکا لگانے کیوں چلے جاتے ہیں؟ حالانکہ اس نے آپ کو بدلے میں کچھ نہیں دینا. ہو سکتا ہے آپ کو زندگی میں وہ کبھی بھی نہ ملے, مگر آپ پھر بھی اس کے لیے ایسا کرنے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یار اس بیچارے کو مشکل پڑ گئی تو میں اس کی ہیلپ کروں, اس نے کہیں جانا ہوگا, ہو سکتا ہے کسی پریشانی میں ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اس میں آپ کوئی بدلہ واپسی میں نہیں سمجھتے. انسانوں میں ٹرو الٹروئزم بہت زیادہ پایا جاتا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ انسانوں میں نہیں پایا جاتا اور انسان بہت برا ہے, اور مذہب انسان کو یہ دکھاتا ہے کہ وہ انسان تو برے ہی ہیں صرف. مگر انسان اصل میں 95% انسان جو ہیں وہ باقاعدہ سٹڈیز ہو چکی ہیں کہ 95% انسان جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں اور پوری زندگی اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں, مگر باقی کے 5% جو ہیں وہ کرمنل بیہیویئر یا امورل بیہیویئر شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ٹرو مورل بیہیویئر ٹرو الٹروئزم شو کرتے کرتے آپ کی اپنی جان چلی جائے. جیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی گاڑی کسی بچے سے ٹکرانے آ رہی ہے اور آپ اسے بچانے کے لیے چلے جائیں اور آپ کو خود چوٹ لگ جائے. آپ نے بہت سی ایسی ویڈیوز انٹرنیٹ پہ دیکھی ہوں گی. ابھی کل ہی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری کہ ایک بچی ہوتی ہے, وہ سائیکل پہ آ رہی ہوتی ہے اور وہ چڑھائی سے سائیکل اترتی آ رہی ہوتی ہے اور وہ سیدھی ایک گاڑی سے ٹکرانے جا رہی ہوتی ہے, اور ایک آدمی آگے بڑھ کے اسے جب بچاتا ہے تو اس بیچارے کی اپنی ٹانگ میں بہت سخت قسم کی چوٹ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو کاسٹلی بھی ہو سکتا ہے, حالانکہ اس نے اسے بچایا اس بچی کو. اور اس نے کیا دیکھا؟ دیکھیں, انسان صرف یہی نہیں کرتا, انسان یہ دیکھتا ہے
اچھا اگر یہ اب یہ آ رہی تھی اوپر سے اور یہ 50 میل کی سپیڈ سے آ کے گاڑی میں لگ جاتی تو کیا ہوتا؟ ہو سکتا بچی ماری جاتی. اب وہ یہ بھی انسان یہ بھی سوچتا کہ ہو سکتا ہے میری ٹانگ ٹوٹ جائے, ٹھیک ہے, مگر یہ مرے گی تو نہیں نا. تو انسان اپنی باڈی کے اوپر کمپرومائز کر کے کسی دوسرے انسان کی جان بچا لیتا ہے. کئی بار آپ نے ایسے دیکھا ہے, ایسی بھی ویڈیو ہے کہ کوئی اوپر سے گر رہا ہے اور نیچے لوگ اسے بچانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور اس چکر میں ان کی اپنی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں. بہت بار ایسا ہوا. چائنا کی ایک بڑی پاپولر ویڈیو ہے جس میں ایک بچہ اوپر سے گرتا ہے اور ایک عورت اور ایک آدمی اسے بچاتے ہیں اور انہیں خود بھی چوٹیں لگ جاتی ہیں اس کے چکر میں, ٹھیک ہے. تو ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ انسان ایک ایسا کام کرتا ہے جو کہ بالکل انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا جی اس بندے کی جان بچ جائے گی, چلو میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی تو کوئی بات نہیں ہے, انسان کر لیتے ہیں ایسا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ٹرو الٹروسٹک بہیویئر ہے. نہ صرف یہ کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونا بلکہ مجھے الٹا نقصان ہو جائے گا, تب بھی انسان ایسا کر دیتا ہے. تو یہ کس سے موٹیویٹ ہوتا ہے؟ ایمپتھی سے, یہ کمپیشن سے, یہ مورل پرنسپل سے. یعنی ایمپتھی کیا؟ ہمدردی. کمپیشن دوسرے کے لیے درد رکھنا, ٹھیک ہے, اور دوسرے کا احساس کرنا. اور مورل پرنسپلز کہ اس سچویشن میں یہ چیز ٹھیک ہے. اسے ہیومینیٹیرین ایکٹس کے ساتھ, پیرنٹل کیئر کے ساتھ, ہیروئزم کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. ایسا کرنے والے لوگوں کو ہمیشہ ہیرو سمجھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. فائر فائٹرز اپنی زندگی کو رسک میں ڈال کے دوسروں کو بچاتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ اپنی کڈنی ڈونیٹ کر دیتا ہے دوسرے شخص کو اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ اسے واپسی میں کچھ بھی نہیں ملنا, پھر بھی وہ اپنی کڈنی ڈونیٹ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. ایک شخص کسی ڈوبتے کو دیکھتا ہے تو اسے خود بھی پتا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے بچانے جائے تو مر جائے, مگر پھر بھی وہ ڈوبتے کو دریا میں بچانے کے لیے چلا جاتا ہے. تو ہم نے پہلے بات کی تھی مرر نیورونز کی اور ایمپتھی کی. نیورو سائنس یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ یہ ایمپتھی کے سینٹرز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, جس میں انٹیریئر سنگولیٹ کورٹیکس اور مرر نیورون سسٹم, جس کو میں پیچھے ڈسکس کر کے آیا ہوں, وہ بہت زبردست طریقے سے کیا ہیں, لنکڈ ہیں, ٹھیک ہے. یعنی انسان کی اچھائی اس کے برین کے اندر پائے جانے والے ڈیفرنٹ سٹرکچر اور خاص قسم کے نیورونز, جس میں وان اکانومو نیورونز ہیں, جس میں مرر نیورونز ہیں, ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر کسی انسان میں وہ برین کے سسٹمز جو کہ اس چیز کے لیے رسپانسبل ہیں پراپرلی کام نہ کر رہے ہوں تو اس میں مورل بیہیویئر آپ کو کم دیکھنے کو ملتا ہے. جس میں پراپرلی کام کر رہے ہوں اس میں اچھا دیکھنے کو ملتا ہے. اب آپ کو میں ایک بڑی سمپل سی بات بتاتا ہوں. ہم کرائم اور سوسائٹی میں جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے ریلیشن پہ بھی ایک سٹریم کریں گے, ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر ایک سوسائٹی کی مینٹل ہیلتھ اوور آل اچھی ہے تو اس میں کرائم کم ہوگا. یہ بڑی ہی آسان سی بات ہے. آج کل ہر سال انٹرنیشنل ہیپینس انڈیکس جو ہیں وہ ریلیز کیے جاتے ہیں دنیا میں, اور آپ دیکھیں گے کہ جن ملکوں میں ہیپینس سب سے زیادہ ہے وہاں پہ کرائم سب سے کم ہے. اس کی مثال آپ کے پاس ناروے اور سویڈن اور فن لینڈ جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں جہاں کا ہیپینس انڈیکس دنیا میں سب سے اوپر ہوتا ہے اور وہاں پہ کرائم سب سے کم ہے. ہیپینس انڈیکس اوپر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ان ملکوں میں لوگوں کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہے, وہ اپنی زندگی سے سیٹسفائی ہیں, گورنمنٹ ان کی کیئر کر رہی ہے, ان کے پاس ہیلتھ کیئر کا اچھا سسٹم ہے, ان کے اندر وہ پرابلمز نہیں ہیں جو دوسری دنیا میں ہر ملک کے اندر فائنینشیل پرابلمز ہیں, تو وہاں پہ کرائم بھی کم ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ملک جہاں پہ لوگوں کا ہیپینس کا کوئی حال ہی نہیں ہے, لوگ بہت پریشان ہیں, وہاں پہ آپ کو کرائم بھی زیادہ ملے گا. وہاں پہ آپ کو پر کیپیٹا قتل ہونے والے اور سوسائڈ کرنے والے زیادہ ملیں گے, ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی ایک بڑی ڈیپ بات ہے, آپ آ کے مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں, اس کو ہم اچھے طریقے سے ڈیورنگ دا ڈسکشن بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم یہ ڈسکس کر سکتے ہیں ایمپتھی اور موریلٹی ٹرو الٹروازم کی نشانی ہے, ٹھیک ہے. لانگ ٹرم بینیفٹس ہوتے ہیں ریسیپروکل میں, ٹھیک ہے. ایکسپیکٹیشن آف ریٹرن ہوتی ہے ریسیپروکل میں. اچھا, ایوولوشنری رول انکلیئر یا ڈیبیٹڈ ہے, مگر اصل میں ہم جانتے ہیں کہ یہ کیسا ہوا تھوڑا سا. تو سروائیول اور کوآپریشن کرتا ہے,
ریسیپروکل الٹروئزم، مگر جو ٹرو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے سروائیول کی بیسس پہ بھی کسی کو بچا سکتا ہے، اپنے سروائیول کے رسک پہ بھی. ٹرو الٹروئزم ایلیفینٹس میں دیکھا جا سکتا ہے، جو کہ وہ اپنے مردوں کا ماتم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چمپینزیز کے اندر ریسیپروکل الٹروئزم ہے، یہی دیکھا جاتا ہے. اور پھر انسانوں میں کیا، ہیروئک سیکریفائسز، انونیمس چیریٹی، لوگ بتاتے نہیں ہیں، بزنس پارٹنرشپس ہیں اس کی ریسیپروکل، انسانوں میں بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی ایگزامپلز ہیں. آپ بعد میں پاز کر کے اسے بے شک دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، مگر میں اوور آل بتائیں. تو موریلٹی کی ایوولوشن کی ٹائم لائن انسانوں میں کیا ہے. 6 سے 7 ملین سال پہلے ارلی ہومننز میں سوشل کوآپریشن ہونا شروع ہوا تھا. سیلانتھروپس چاڈنسس اور آرڈیپیتھیکس ریمیڈس جو ہیں، ان میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے. اور آپ یہ سوچیں گے کہ کیسے پتہ لگ جاتا ہے کہ ان میں بیہیویئر ایسا تھا کہ نہیں. اصل میں جب فاسلز ملتے ہیں تو ہڈیوں کی کنڈیشن سے کئی بار ہمیں ایسی ہڈیاں ملتی ہیں جو کہ ٹوٹنے کے بعد دوبارہ جڑی ہوتی ہیں، یا ٹوٹنے کے بعد بھی جاندار سروائیو کیا ہوتا ہے. تو سوشل گروپ میں اگر ایسی کوئی ہڈی ملتی ہے تو پھر ہمیں صاف پتہ لگتا ہے کہ وہ جاندار سروائیو کر گیا. اور وہ خود تو سروائیو نہیں کر سکتا، پر وہ اس لیے سروائیو کرتا ہے کہ اس کا جو کن ہوتا ہے، یا اس کے جو آس پاس کے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اس کی ہیلپ کرتے ہیں، اس لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ انسان چمپینزی سے ڈائیورج کر گیا تھا، اور بنوبو سے. ٹھیک ہے. جو کہ ہمارے آج کے سروائیونگ کلوزسٹ ریلیٹیو ہیں. بیسک سوشل بیہیویئر ہمیں نظر آ رہا تھا. اس کے اندر ہمیں فیملی سائزز کا پتہ لگ رہا تھا کہ اکٹھے رہ رہے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پروٹو مورالٹی بھی تھی اس کے اندر. صحیح ہے. اس کے اندر فیئرنیس اور ایمپتھی اور پنشمنٹ، غلط بیہیویئر، ان کی طرف دیکھنے سے ہمیں پتہ لگتا ہے. ماڈرن چمپینزی جو ہے وہ ریسیپروکل الٹروئزم کو پریکٹس کرتا ہے. سوشل بانڈنگ اس میں ہوتی ہے، اور اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کیونکہ چیڈنسس جو ہے وہ تقریباً اس سے ملتا جلتا تھا، اور آرڈیپیتھیکس ریمیڈس، تو اس کے اندر بھی یہ بیہیویئر ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. 2 سے 3 ملین ایئرز پہلے ایمرجنس آف الٹروئزم، جب انسان کے اندر درد مندی کا احساس اور کن سلیکشن کے اپنے قریبی رشتہ داروں کا فائدہ کرنے کا احساس موجود تھا. ٹھیک ہے. اس میں اسٹرالوپیتھیکس افرینسس یہ موجود تھے. اس کے اندر یہ موجود تھا. ایوولوشنری چینج کیا آئی تھی، گروپ لیونگ بیکیم ایسینشل. اب یہ لوگ بڑے بڑے گروپس میں رہنے لگ گئے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر کن سلیکشن کے اپنے آس پاس کے رشتہ داروں کو یہ بہت زیادہ ان کے ہاتھ کوآپریٹ کرتے تھے تاکہ وہ سروائیو کر سکیں. ٹول یوز یہاں پہ ہو رہا تھا، گوشت کو یہ آپس میں شیئر کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اسٹرالوپیتھیکس افرینسس کے ہمیں ٹولز ملتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ کون سے والے ٹولز ہیں. وہ جانوروں کو گوشت کو کاٹنے وغیرہ والے ٹولز ہیں. اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ ٹولز جو ہیں اس بات کو بھی سگنیفائی کرتے ہیں کہ یہاں پہ گروپ اسٹریٹجی تھی، اور اپنے سے بہت بڑے جانداروں کے شکار کیے جا رہے تھے. اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ یہ گروپ سروائیول یہاں پہ بڑے زبردست طریقے سے ہو رہا تھا. فوسل ایویڈنس ہمیں کیا بتاتا ہے، کچھ ہومننز جو ہیں وہ اپنے ایسے رشتہ داروں یا ساتھیوں کا خیال رکھتے تھے جو کہ انجر ہو جاتے تھے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی ہڈیاں ملتی ہیں جن میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہڈی ٹوٹنے یا انجری کے بہت عرصے بعد تک جاندار سروائیو کر رہا تھا. ٹھیک ہے جی. آگے ہم دیکھتے ہیں 2 ملین ایئر سے 5 لاکھ سال کے درمیان، یعنی یہ تقریباً کتنا ہے، تقریباً یہ 15 لاکھ سال کا 19 لاکھ اور 19 نہیں، کتنے ہو گئے، 2 ملین ایئرز ہو گئے جی 20 لاکھ نا. تو یہ تقریباً جو ہے ہمارے پاس 15 لاکھ سال کا عرصہ ہے، جس کے اندر ہمیں کی اسپیشیز ہومو ہیبلس ملتا ہے، ہومو ایکٹس ہے، ہومو ہلڈربرجنسز ہے. ہمیں پتا کہ اب یہ جینس ہومو شروع ہو چکا ہے. ایوولوشنری چینجز کیا آئی ہیں، برین سائز انکریز ہو کے 600 سے 1200 سینٹی میٹر کیوب تک پہنچ گیا، جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پری فرنٹل کورٹیکس اور کوگنیٹو ایبلٹیز میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. مرر نیورونز اور ایمپتھی ڈیولپ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اسٹرینتھنڈ سوشل بانڈنگ ہے، اور مورل ایموشنز جو ہیں وہ آ کے موجود ہیں اس کے اندر، کیونکہ جب یہ ایوالو ہو جاتی ہے اور مرر نیورونز اور پری فرنٹل کورٹیکس ایوالو ہوتی ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ مرر نیورونز آ گئے ہیں، ایمپتھی کا بیہیویئر موجود ہے. اور ہمیں فاسل ایویڈنس میں باقاعدہ طریقے سے یہ ملتا ہے کہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ گروپ سلیکشن اور ایمپتھی اور الٹروئزم بڑے ہائی لیول پہ ہیں، اور بہت سے انجرڈ انڈیویجولز جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے سروائیو کرتے ہیں. ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے کہ
عام طور پہ جانوروں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو فائدہ یا ان کو جو بینیفٹ ہے وہ ایک دم مل جائے، مگر انسانوں میں یہ چیز پھر ہمیں نظر آنے لگی کہ ان کے اندر ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن تھی. ان کو اس بات کا پتا تھا کہ اگر میں آج اپنے گروپ کے سروائیول کے لیے ایک کام کر رہا ہوں تو مجھے اس کا فائدہ 4 سال بعد یا 5 سال بعد یا 10 سال بعد ہوگا. اگر میں آج اپنے بچوں پہ انویسٹ کر رہا ہوں تو 10 سال بعد فائدہ ہوگا. اگر آج میں اپنے نیبر پہ کر رہا ہوں تو وہ مجھے نہیں تو میرے بچے کو فائدہ دے گا. یہ باتیں ڈیولپ ہو چکی تھی. ہنٹنگ اور گروپ کوآرڈینیشن زبردست طریقے سے تھی. بڑے بڑے گروپس تھے جو کہ ٹولز کی مدد سے زبردست بڑے بڑے جانوروں کو ہنٹ کر رہے تھے. اسٹرانگر گروپ کوآپریشن تھا اور اس کے سروائیول بینیفٹس مل رہے تھے. ایگزامپل کون ہے؟ ہومو اریکٹس ایگزیبٹڈ لانگ ٹرم چائلڈ ریئرنگ. کہ ہومو اریکٹس کے اندر بچے ساتھ ہی رہتے تھے، چھوڑ کے نہیں جاتے تھے. کوآپریٹو ہنٹنگ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور ٹرسٹ اور سوشل نارمز زبردست طریقے سے ڈیولپ ہو چکے تھے. ٹھیک ہے جی. پھر 5 لاکھ سے 2 لاکھ سال کا عرصہ جس کے اندر ہمارے پاس ہومو سیپینز ارلی فارم اور نیانڈرٹالز دونوں ایوالو ہو چکے تھے. ایوولوشنری چینجز کیا تھی؟ اب یہ فائر تو ہومو اریکٹس کے ٹائم سے جل رہی تھی، مگر اب کنٹرولڈ یوز آف فائر تھی. اور فائر کے گرد سوشل گیدرنگز کے نشانات ہمیں آج بھی کیوز میں ملتے ہیں. ٹھیک ہے. بریل آف ڈیڈ، یہ اپنے مردوں کو دفن کر رہے تھے. ارلی کانسیپٹس آف ریسپیکٹ اینڈ سوشل ریسپانسبلٹی. اب ہمیں پتا ہے کیسے پتا لگتا ہے کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ شو کرتے تھے. اس طرح سے کہ جب مردوں کو دفناتے تھے تو ان کے ٹولز کو ساتھ دفناتے تھے، پھول ان کو ساتھ رکھتے تھے، ان کے ساتھ سی شیلز رکھتے تھے. آرنامنٹل یعنی گریو گڈز ہمیں ملتے تھے، آرنامنٹل نہیں مگر ہمیں گریو گڈز ملتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتا لگتا ہے کہ جو مر رہا تھا اس کی رسپیکٹ بھی ہوتی تھی. قبر سے ہمیں یہ بھی پتا لگتا ہے کہ یہ کوئی بچہ مرا ہے، کسی ٹرائبل چیف کا بچہ مرا ہے، یا یہ خود ٹرائبل چیف مرا ہے، یا کوئی یہ میٹری آرک مری ہے ٹرائب کی. یہ سارا کچھ ہمیں قبروں سے پتا لگتا ہے. ٹھیک ہے. ڈیولپمنٹ آف سوشل نارمز، ادھر اب روایات ڈیولپ ہو رہی تھی. کوآپریٹو ہنٹنگ، فوڈ شیئرنگ اینڈ کیئر گیونگ انکریزڈ. ٹھیک ہے. تو اب ایسا ہو رہا تھا کہ مل کے شکار کرنا، کھانے کا ایکسچینج آپس میں، جو ایک شکار کر کے لاتا تھا وہ دوسرے کو دیتا تھا، اور کیئر گیونگ بڑھ رہی تھی. نیانڈرٹال بریل سجیسٹ اویئرنیس آف سوشل اینڈ مورل اوبلیگیشنز. تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میری یہ مورل رسپانسبلٹی ہے کہ میں اس کے ٹولز جو ہیں وہ اس کے ساتھ رکھ دوں، اس کی رسپیکٹ کے لیے اس کو پھول دوں، اور چیزیں سارا کچھ موت کے بعد بھی یہ سمجھا جاتا تھا. اور نہ صرف یہ سمجھا جاتا تھا، ہمیں انسانوں کی قبروں میں 7 جانور بھی دفن کیے ہوئے، پیٹس تک دفن کیے ہوئے اگلے فیز میں دکھائی دیتے ہیں، جس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان ٹرو الٹروسٹک بیہیویئر کے قابل ہو گیا. جیسے کہ اس کے اندر ہومو سیپینز، ٹھیک ہے، ماڈرن ہیومنز 2 لاکھ سے 50,000 سال کے دوران فل ڈیولپمنٹ آف پری فرنٹل کورٹیکس ہماری فلی ڈیولپ ہو چکی تھی. مورل ریزننگ ہمارے اندر تھی، پلاننگ کی ایبلٹی بھی ہمارے اندر تھی. ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں بھی پلاننگ کو زبردست طریقے سے ڈسکس کیا تھا. سمبولک تھنکنگ، سمبولک تھنکنگ کیسے پتہ لگتی ہے؟ یہ دیکھیں سارا کہ کیو پینٹنگز آپ کو ملنے لگ جاتی ہیں، شکار کی داستانیں جس کے اندر ایک کو یہ پتا ہے کہ کیو کے اندر میں نے ہاتھی بنایا ہے، یہ ہاتھی جیسا دکھتا تو نہیں ہے مگر یہ ہاتھی کا سمبل ہے. تو سمبلزم کی سمجھ لوگوں کو آ چکی تھی. کمیونیکیشن، شیئرڈ مورل ویلیوز ہمیں پتہ چل چکی تھی. ایمرجنس آف پنشمنٹ اور جسٹس سسٹم سامنے آ رہے تھے. ٹھیک ہے. شریعت تو نہیں تھی مگر لوگوں کے اندر یہ تھے. مینٹین کوآپریشن اور گروپس کے اندر کوآپریشن. ایگزامپل کیا ہے؟ 70,000 سال پرانی کیو پینٹنگ سجیسٹ کرتی ہے ریچولسٹک بیہیویئر. ٹھیک ہے، کہ کچھ ریچول ان میں چل رہے تھے. ٹھیک ہے. مورل سٹوری ٹیلنگ جس کے اندر کیو پینٹنگز کچھ کہانیاں بتا رہی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور رول انفورسمنٹ کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. پھر 50,000 سے لے کے 10,000 سال کے دوران تو اب ماڈرن ہومو سیپینز ایوالو ہو چکے ہیں. ریلیجس بلیفز اور کوڈیفائڈ مورالٹی ہمیں ملتی ہے. لاز اینڈ جسٹس سسٹمز ایمرجڈ. اس کے دوران ہمیں لاز اور جسٹس سسٹم، یہ کوٹ لگا ہوا ہے، یہ ہمیں دکھائے دیتے ہیں. مورل سرکل ایکسپینشن، لوگوں کی مورالٹی جو کہ پہلے صرف اور صرف اپنے کلوز کن یا قریبی رشتہ داروں یا قبیلے تک ہوتی تھی، اب وہ وہاں سے نکل کے اس کے باہر بھی جانے لگی. ہیومنز بگین اپلائنگ مورالٹی بیونڈ کن گروپس. ٹھیک ہے. ٹریڈ اور ڈپلومیسی جب ہو رہی تھی تو یہ
ایک سینس آف جسٹس اور مورل رسپانسبلٹی کے بغیر، اور سینس آف جس کو آپ وہ کہتے ہیں رسپیکٹ اور ایک کیریکٹر کی رسپیکٹ کے بغیر بھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، ٹریڈ تبھی ہوتا ہے. پھر ہمیں 1750 BC کے اندر حمورابی کا کوڈ ملتا ہے، پہلا فارملائز. ٹھیک ہے، اور مورل اور لیگل رولز ہمیں ملنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پچھلے 10,000 سال کے دوران ہمیں کیا مل رہا ہے، یہ تھوڑا اصل میں یہ اگلی میں آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، مگر ہم تھوڑا آگے یہ پیچھے لکھ کے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، تو پھر مورل کوڈز انسٹیٹیوشنلائز ہو جاتے ہیں، جیسے حمورابی کا کوڈ ہے. ٹھیک ہے، ماڈرن نیورو سائنس اب آ کے ہمیں پتہ لگا کہ برین سٹرکچر اور موریلٹی آپس میں لنک ہیں. پری فرنٹل کورٹیکس اور امگڈالا جو ہیں وہ بہت زیادہ رسپانسبل ہیں آپ کے مورل بیہیویئر کے لیے. گلوبل ایتھکس سامنے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو ہمارا پہلا گلوبل ایتھکس ہے اس میں کیا چیز آتی ہے، ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس. ٹھیک ہے، وہ آ جاتی ہے. مورل انکلوسیوٹی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، بیونڈ ریس. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب موریلٹی سب انسانوں کے لیے ایک جیسی اور برابر ہونی چاہیے. جینڈر اور نیشنلٹی کے آئیڈیاز سامنے آتے ہیں. اگزامپل کیا ہے، یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس 1948 میں، اور کلمینیشن آف مورل ایوولوشن ان گلوبل سویلائزیشنز. تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ انسان ایک مورلی نہ صرف ایک ایوالوڈ اینیمل ہے بلکہ مورلی ایوالوڈ اینیمل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری داستان ہے انسان کی موریلٹی کی ایوولوشن کی.